शहर तिलिस्मे होश रबा में सूरज की पहली किरण जब नवाब वजाहत मिर्ज़ा के शकस्ता मकान की मंडेरों पर दस्तक देती है तो वो किसी शाही महल के जाहो जलाल की मानिंद नहीं बल्कि एक तकाज़ा गीर की पुकार मालूम होती है। नवाब साहिब, जिनके आबाओ अजदाद के किस्से तारीख की किताबों में तो मौजूद थे मगर उनकी अपनी जेब में एक खोटा सिक्का तक न था, इस वक्त एक ऐसे मखमली बिस्तर पर दराज थे जिसकी रुई जगह जगह से उनकी गुर्बत का इश्तिहार बनी हुई थी। वजाहत मिर्ज़ा की शख्सियत का तिलिस्म उनका लिबास नहीं बल्कि उनकी ज़बान थी। वो जब गुफ्तगू करते तो यूं लगता जैसे मोती परो रहे हों, हालांकि इन मोतियों की माला तले फाकों की एक तवील दास्तान छिपी होती थी। उनका मानना था कि इंसान का पेट भले खाली हो मगर उसका लहजा भरा हुआ होना चाहिए। आज की सुबह कुछ खास थी क्योंकि शहर के सबसे बड़े सेठ लाला करमचंद ने नवाब साहब को एक ऐसी दावत में मदऊ कर रखा था जहां शहर के अकाबरीन और उमरा का जम गफीर होना था। नवाब साहब जानते थे कि लाला ने ये दावत किसी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने उधार की वसूली के लिए एक जाल के तौर पर दी है। लाला का ख्याल था कि नवाब साहब को भरे मजमे में रुसवा करके वो अपनी रकम निकलवा लेगा, मगर नवाब वजाहत मिर्ज़ा के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने अपने वफादार और नीम पागल खादिम खैराती को आवाज़ दी, जो खुद भी नवाब साहब की ख्याली नवाबी का एक टूटा हुआ सतून था। खैराती, मियाँ ज़रा हमारा वो ज़रबफ्त का चूगा तो निकालो जिस पर हमने पिछले साल इत्रे हिना की बारिश करवाई थी। नवाब साहब ने शाहाना अंदाज में हुक्म सादिर किया। खैराती, जो अच्छी तरह जानता था कि वो चूगा 3 बार पैबंद लगने के बाद अब सिर्फ अंधेरे में पहना जा सकता है, सिर झुकाकर बोला, हजूर, वो चूगा तो धोबी के यहाँ यरगमाल है और धोबी का कहना है कि जब तक पिछले 6 माह का हिसाब नहीं होगा वो उसे आज़ाद नहीं करेगा। नवाब साहब के माथे पर एक शिकन तक न आई। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी कलमी मूंछों को ताव दिया और बोले, अजब जाहिल शख्स है, इसे कहो कि नवाब वजाहत मिर्ज़ा के लिबास पर जो गर्द पड़ती है वो भी सोने के भाव बिकती है। खैर, तुम इस पुरानी शेरवानी को ही इस्त्री करो, मगर याद रहे शिकन ऐसी पड़े कि देखने वाले को लगे ये शराफत की लकीरें हैं। आज की शाम नवाब साहिब को एक ऐसी बाजी खेलनी थी जहां दाव पर सिर्फ उनका वक़ार नहीं बल्कि उनकी बका थी। शेरवानी की इस्त्री का मरहला किसी जंगी मुहिम से कम न था। खैराती ने जब कोयलों वाली इस्त्री तपाई तो कमरे में पुराने कपड़े के जलने और नवाबी आन बान के बाकी मांदा ज़र्रात की मिली जुली बू फैल गई। नवाब वजाहत मिर्ज़ा ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर वो मखसूस तमकनत तारी की जो सिर्फ उन लोगों का खासा होती है जिन्होंने फाकों को फ़ने लतीफ़ा बना लिया हो। उन्होंने आईने में अपनी तस्वीर को मुखातिब करते हुए कहा, वजाहत मिर्ज़ा, याद रखो, लाला करमचंद के दस्तरख्वान पर तुम्हारी भूख नहीं, तुम्हारी अना का इम्तहान है। वो तुम्हें कबाबों की खुशबू से बहलाएगा और तुमने उसे अपनी बातों के सहर में जकड़ना है। उनका ये मशवरा दरअसल खुद को उस आने वाले तूफान के लिए तैयार करना था जिसका सामना उन्हें लाला की हवेली में करना था। उधर लाला करमचंद ने अपनी हवेली के सोहन में शामियाने लगवा दिए थे। शहर भर के साहूकार, चौधरी और नौदौलतिये वहां मौजूद थे जिनका वाहिद मकसद नवाब साहब की फिसी नवाबी का तमाशा देखना था। लाला ने अपने खास कारिंदे को हिदायत दी थी, जैसे ही नवाब कदम रखे उसे सबके सामने वो पुराना हिसाबनामा दिखाना जिस पर उसके दस्तखत सब्त हैं। हमें आज उसकी ज़बान का जादू नहीं, अपनी रकम की वापसी चाहिए। लाला की आंखों में मक्काराना चमक थी मगर उसे खबर न थी कि नवाब साहब के पास वापसी का रास्ता बंद हो चुका था और वो अब सिर्फ आगे बढ़ो या मिट जाओ की पॉलिसी पर गामजन थे। नवाब साहब जब हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी चाल में वो लचक और वक़ार था कि पहरेदारों ने नादानिस्तगी में उन्हें झुककर सलाम किया। खैराती, जो नवाब साहब के पीछे एक खाली बैग थामे चल रहा था जिसका मकसद ये तासुर देना था कि उसमें अशरफियां या कीमती तहाइफ हैं, बार बार अपने फटे हुए जूते को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नवाब साहब ने जैसे ही महफिल में कदम रखा गुफ्तगू का शोर थम गया। सबकी नज़रें उनकी उस शेरवानी पर थीं जिसके बटन तो मुख्तलिफ रंगों के थे मगर पहनने वाले का अंदाज ऐसा था जैसे वो शाह ईरान का करीबी अजीज़ हो। लाला करमचंद आगे बढ़ा और जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, आइए नवाब साहब, हम तो समझे थे कि आप शायद रास्ते में किसी कर्ज खा के हत्थे चढ़ गए हैं, इसीलिए देर हो गई। नवाब साहब ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया जिसकी गूंज में खुद एतमादी कूट कूट कर भरी थी और बोले, लाला जी, हम नवाब हैं, कर्ज खा हमारी राह नहीं देखते बल्कि हमारी राह करम के मुंतज़िर रहते हैं।
اس ایک جملے نے محفل میں موجود آدھے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید نواب صاحب کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ محفل کا درجہ حرارت نواب صاحب کے جملے سے یکدم بدل گیا۔ لالا کرم چند جو تذلیل کا پورا نقشہ تیار کیے بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ نواب صاحب نے بڑی نفاست سے محفل کے بیچوں بیچ بچھے گاؤ تکیے پر اپنی جگہ بنائی اور خیراتی کو اشارہ کیا کہ وہ بیگ کو بڑی حفاظت سے ان کے پہلو میں رکھتے۔ یہ بیگ دراصل نواب صاحب کا وہ ہتھیار تھا جسے سسپینس کہتے ہیں۔ محفل میں موجود ایک چودھری صاحب جن کا سارا کاروبار غلے کی ذخیرہ اندوزی پر قائم تھا، بولے، نواب صاحب، سنا ہے آپ کی کوئی پرانی جاگیر کا مقدمہ جیت لیا گیا ہے، آج تو آپ کے تیور ہی نرالے ہیں۔ نواب صاحب نے نیم و آنکھوں سے چودھری کی طرف دیکھا جیسے اسے پہچاننے میں دقت ہو رہی ہو، اور پھر مسکرا کر بولے، چودھری صاحب، جاگیریں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اصل مقدمہ تو ذوق کا ہے جو آج کل اس شہر میں نایاب ہو چلا ہے۔ ہم نے سوچا آج لالا کی محفل میں کچھ ایسی بات کریں کہ لوگ رقم بھول کر اقدار کی بات کرنے لگیں۔ لالا نے موقع غنیمت جانا اور اپنا حساب نامہ نکالتے ہوئے مجمع کو مخاطب کیا، اقدار کی باتیں تو بہت ہوئی نواب صاحب، اب ذرا اس کاغذ کی قدر بھی بتا دیجئے جس پر 3000 روپے کا حساب گزشتہ 2 سال سے درج ہے۔ محفل میں ایک سناٹا چھا گیا، سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب نواب کیا بہانہ تراشیں گے، مگر نواب وجاہت مرزا نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کاغذ لالا کے ہاتھ سے لیا، اسے اپنی اینک لگا کر باغور دیکھا اور پھر یوں سر ہلایا جیسے کسی بڑے فلسفی کی تحریر پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے کاغذ واپس کرتے ہوئے کہا، لالا جی، آپ کا یہ کاغذ تو ادھورا ہے، اس میں تو وہ رقم درج ہی نہیں جو میں نے آپ کے دادا کو اس وقت دی تھی جب ان کی دکان دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ لالا کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ ایک ایسا سفید جھوٹ تھا جس کی تردید کے لیے لالا کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، کیونکہ اس کے دادا کو مرے 40 سال ہو چکے تھے۔ نواب صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تو آج اس لیے آیا تھا کہ آپ کا یہ معمولی قرض چکا کر اس بیگ میں موجود وہ خاندانی الماس آپ کو دکھاؤں جو میں نے شہر کے عجائب گھر کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر افسوس کہ آپ کو رقم کی اتنی جلدی ہے کہ آپ ہماری مروت کو بھول گئے۔ الماس یعنی ہیرے کا نام سنتے ہی محفل میں موجود تاجروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اب ہر شخص نواب صاحب کا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس قیمتی ہیرے کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ لالا کرم چند اب کشمکش میں تھا، ایک طرف 3000 کا ادھار تھا اور دوسری طرف کروڑوں کا ہیرا جس کا تذکرہ نواب صاحب نے اتنے یقین سے کیا تھا کہ جھوٹ کا گمان تک نہ ہوتا تھا۔ لالا کرم چند کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ وہ خاندانی الماس کا سن کر اپنے ادھار کی رسید کو بھول سا گیا تھا۔ لالا کی فطرت میں موجود لالچ نے اس کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر نواب کے پاس واقعی ایسا کوئی ہیرا ہے تو 3000 روپے کی کیا اوقات۔ اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور خوشامدانہ انداز میں بولا، ارے نواب صاحب، آپ تو برا مان گئے، میں تو محض ایک مذاق کر رہا تھا، آخر ہم پرانے دوست ہیں، بھلا دوستوں میں حساب کیسا۔ خیراتی میاں، یہ بیگ ذرا سنبھال کر رکھیے، کہیں اس کی ضیا پاشیاں محفل کی آنکھیں نہ خیرہ کر دیں۔ نواب صاحب نے ایک گہرا سانس لیا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ان کے سینے سے ہٹ گیا ہو، اور پھر بڑے تپاک سے بولے، لالا، آپ کی یہی زندہ دلی تو ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے، ورنہ اس بیگ کی حفاظت کے لیے تو ہم نے 2 سپاہی بھی رکھے تھے، مگر پھر سوچا کہ دوست کی محفل میں محافظ کیسے۔ خیراتی جو پس منظر میں کھڑا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں نواب صاحب کی خلاقی کو داد دے رہا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس بیگ میں ہیرے کے نام پر صرف نواب صاحب کی پرانی جوتیاں اور کچھ بوسیدہ کاغذات بھرے ہوئے تھے تاکہ بیگ بھرا ہوا نظر آئے۔ نواب صاحب نے موقع دیکھ کر ایک اور پتا پھینکا۔ انہوں نے محفل میں موجود جو جوہری تھا اسے مخاطب کیا، سیٹھ دھنی رام، آپ تو جواہرات کے پارکھ ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ہیرا جو کوہ نور کا ہمپلہ مانا جاتا تھا آج کل کہاں ہے؟ دھنی رام نے عقیدت سے سر ہلایا اور بولا، سنا ہے وہ کسی گمنام نواب خاندان کی امانت ہے۔ نواب صاحب نے معنی خیز نظروں سے لالا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ اب محفل کا رنگ بدل چکا تھا۔ جو لوگ نواب صاحب کی مفلسی کا مذاق اڑانے آئے تھے وہ اب ان کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ اس عظیم ہیرے کی کوئی داستان سن سکیں۔ نواب صاحب نے بڑی مہارت سے گفتگو کا رخ بدل کر کھانے کی میز کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے کہا، لالا، اگر آپ کی اشتہا انگیز خوشبوئیں ہمیں یوں ہی تڑپاتی رہیں تو شاید ہم ہیرے کی بات بھول کر کبابوں کی تاریخ پر مضمون شروع کر دیں۔
लाला ने फौरन नौकरों को इशारा किया कि शाही दस्तरखान बिछा दिया जाए। नवाब साहब की भूख इस वक्त अपनी इंतहा पर थी, मगर उनका चेहरा ऐसा था जैसे वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेजार हों। यही वो फन था जिसने उन्हें आज की रात एक बड़ी रुसवाई से बचा लिया था। मगर अभी तो रात बाकी थी और खेल का दूसरा रुख आना अभी बाकी था। दस्तरखान बिछा तो नवाब वजाहत मिर्जा की आंखें कबाबों, कोरमे और ज़ाफ़रानी पलाव की चमक देखकर दंग रह गईं, मगर उन्होंने अपने जज्बात को यूं कैद किया जैसे कोई ज़ाहिद दुनिया की लज्जतों को ठुकरा रहा हो। लाला करमचंद ने खुद अपने हाथों से नवाब साहब की प्लेट में बोटियां डालना शुरू कीं। ये वही लाला था जो 1 घंटा पहले उन्हें महफिल से निकालने की धमकी दे रहा था। नवाब साहब ने बड़ी नज़ाकत से लुक़मा तोड़ा और उसे मुंह में रखते हुए ऐसे तासुरात दिए जैसे नमक कुछ तेज़ हो, हालांकि उनके पेट में उठने वाले मरोड़ सिर्फ वही जानते थे। उन्होंने लुक़मा चबाते हुए कहा, लाला, जायका तो गनीमत है, मगर हमारे बावर्ची खाने में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो बराह रास्त दक्कन से मंगवाए जाते हैं। खैर, आपकी मोहब्बत ने इस खाने को भी लजीज बना दिया है। खाने के दौरान शहर के एक थानेदार जो वहीं मौजूद थे नवाब साहब के करीब आए और सरगोशी में बोले, नवाब साहब, अगर आपके पास इतना कीमती हीरा है तो इसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी कड़ा होना चाहिए। आजकल शहर में चोरों का बड़ा चर्चा है। नवाब साहब के हलक में लुक़मा फंसने लगा, मगर उन्होंने कमाल होशियारी से पानी का घूंट भरा और बोले, थानेदार साहब, जिस हीरे की हिफाजत खुद किस्मत कर रही हो उसे चोरों से क्या डर? और फिर ये बैग मेरे वफादार खैराती के हाथ में है। ये शख्स अपनी जान दे सकता है, मगर मेरा राज नहीं। खैराती ने जब ये सुना तो इसके हाथ पांव फूल गए। उसे लगा कि अब अगर सचमुच डाका पड़ गया तो उसकी जान तो वाकई चली जाएगी। इसी असना में लाला के एक हासिद ताजर जम्मन शाह ने शक की निगाह से इस बैग को देखा। उसे नवाब साहब की हालत और इस हीरे की कहानी में कुछ तजाद नजर आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना इस बैग को एक बार करीब से इत्तफाकन छू कर देखा जाए। जमन शाह अपनी जगह से उठा और एक ग्लास गिराने के बहाने नवाब साहब की तरफ लपका। नवाब साहब ने जमन शाह की आंखों में बदनीयती भांप ली थी। जैसे ही जमन शाह बैग के करीब पहुंचा, नवाब साहब ने बड़ी फुर्ती से बैग उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज में बोले, खबरदार, इसमें वो रोशनी कैद है जिसे हर आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। जमन शाह हक्का बक्का रह गया और पूरी महफिल में एक सनसनी फैल गई। अब सबको यकीन हो गया कि बैग में वाकई कुछ ऐसा है जो नवाब साहब की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मगर नवाब साहब जानते थे कि झूठ की ये इमारत अब गिरने के करीब है, क्योंकि रात गहरी हो रही थी और लाला अब हीरे के दीदार का तकाजा करने वाला था। महफिल में सनसनी का वो आलम था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ किसी धमाके से कम न होती। नवाब वजाहत मिर्ज़ा ने बैग को सीने से लगाकर ऐसा तासुर दिया जैसे वो किसी मुक़द्दस अमानत की हिफाजत कर रहे हों। लाला करमचंद, जिसके दिल में लालच और खौफ की जंग छिड़ी हुई थी, आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, नवाब साहब, गुस्ताखी माफ़। जुमन शाह की क्या मजाल कि आपकी अमानत की तरफ मैली आंख से देखे, मगर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस हीरे की एक झलक दिखा दीजिए ताकि हमारी ये महफिल तारीख में अमर हो जाए। नवाब साहब ने एक तवील और पुरसोच खामोशी इख्तियार की, फिर अपनी शेरवानी के गिरेबान को दुरुस्त करते हुए बोले, लाला, ये हीरा कोई आम पत्थर नहीं है। इसे देखने के लिए ख़ास नज़र और ख़ास वक्त की ज़रूरत होती है। नजूमियों ने कहा था कि इसे सिर्फ आधी रात के वक्त चांद की रोशनी में निकाला जाए तो ये देखने वाले की किस्मत बदल देता है। अभी आधी रात में 2 घंटे बाकी थे। नवाब साहब का मकसद सिर्फ वक्त गुजारना था ताकि वो किसी तरह यहाँ से रफू चक्कर हो सकें, मगर महफिल में मौजूद लोग अब हीरे के जादू के असीर हो चुके थे। थानेदार साहब ने जोश अकीदत में कहा, नवाब साहब, अगर ऐसी बात है तो हम सब यहाँ आधी रात तक इंतज़ार करेंगे। आप बस हुक्म दें, हम पहरेदारों की नफरी बढ़ा देते हैं। नवाब साहब के माथे पर ठंडा पसीना उभरा। उन्हें लगा कि वो अपने ही बने हुए जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने खैराती की तरफ देखा जो कोने में खड़ा खौफ से कांप रहा था। खैराती की नज़रें नवाब साहब से कह रही थीं, हुजूर, अब भागने का कोई रास्ता नहीं, अब तो हीरे के बदले हमारी हड्डियां टूटेंगी। नवाब साहब ने एक गहरा सांस लिया और अपनी आवाज़ में मज़ीद रौब पैदा करते हुए कहा, बहुत खूब, अगर आप सबकी यही ख्वाहिश है तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं,
لیکن یاد رہے ہیرے کی چمک اتنی تیز ہے کہ اس کمرے کی تمام شمیں گل کرنی پڑیں گی، صرف چاند کی ایک کرن اس بیگ پر پڑے گی اور پھر کرشمہ دیکھیے گا۔ لالا نے فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ صحن میں ایک اونچا تخت بچھایا جائے جہاں نواب صاحب جلوہ فروز ہو سکیں اور چاند کی روشنی براہ راست ان کے خزانے پر پڑے۔ نواب صاحب اب اس تخت کی طرف بڑھ رہے تھے جو یا تو ان کی فتح کا نشان بننے والا تھا یا ان کی عمر بھر کے رسوائی کا مقتل۔ صحن میں سناٹا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی بوچھاڑ محسوس ہو رہی تھی۔ نواب وجاہت مرزا تخت پر ایسے براجمان تھے جیسے وہ کسی وسیع و عریض سلطنت کے تاجدار ہوں۔ ان کے پہلو میں وہ پراسرار بیگ رکھا تھا جس پر اب پورے شہر کی نظریں جمی تھیں۔ بادلوں کی اوٹ سے چاند رہ رہ کر جھانک رہا تھا، جیسے وہ بھی نواب صاحب کے جھوٹ کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب ہو۔ لالا کرم چند، دھنی رام جوہری اور تھانے دار صاحب سب کے سب سانس روکے کھڑے تھے۔ نواب صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، اے پروردگار، آج تک جتنے جھوٹ بولے وہ صرف پیٹ کی آگ بجھانے کو تھے، آج کا جھوٹ میری عزت کی لاج رکھنے کو ہے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ اچانک نواب صاحب نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور بلند آواز میں منترنما الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ او نور ازل، او ضیاء قدیم، اس بیگ کے اندھیرے کو چیر کر اپنی جھلک دکھا۔ یہ الفاظ سن کر مجمع پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نواب صاحب نے آہستہ آہستہ بیگ کی زنجیر کھولی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ بیگ کے اندر گیا، اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور بادلوں نے چاند کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ پورے صحن میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے نواب صاحب نے چیخ کر کہا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ہیرے نے اپنی ضیا بکھیرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہاں کسی کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اندھیرے میں افراتفری مچ گئی، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ نواب صاحب نے اس افراتفری کا فائدہ اٹھایا اور بیگ میں سے اپنی پرانی جوتیاں نکال کر جلدی سے پہن لیں اور خیراتی کا ہاتھ پکڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عقبی دروازے کی طرف لپکے۔ بھاگو خیراتی، اس سے پہلے کہ بجلی چمکے اور ہماری نوابی کا پول کھل جائے۔ نواب صاحب کی آواز اندھیرے میں دب کر رہ گئی۔ ادھر صحن میں لالا کرم چند چلا رہا تھا، شمع جلاؤ، روشنی کرو، کہیں نواب ہیرا لے کر نہ اڑ جائے۔ جب شمع روشن ہوئیں تو تخت خالی تھا۔ نواب صاحب غائب تھے اور وہاں صرف ایک خالی بیگ پڑا تھا جس کے اندر ایک پرانا پھٹا ہوا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، قرض خواہ کی نیت اور ہیرے کی چمک کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لالا سر پکڑ کر بیٹھ گیا جبکہ نواب صاحب اندھیری گلیوں میں اپنی عزت بچا کر دوڑ رہے تھے۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں نواب وجاہت مرزا اور خیراتی کے بھاگنے کی آوازیں ایسی تھیں جیسے کسی خالی برتن میں کنکریاں بج رہی ہوں۔ نواب صاحب کی شیروانی کے دامن ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کی ہمت جواب دے رہی تھی، مگر گرفتاری کا خوف انہیں رکنے نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ کافی دور نکل آئے اور لالا کی حویلی کا شور مدھم پڑ گیا تو نواب صاحب ایک پرانی باولی کی منڈیر پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ خیراتی نے، جس کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا، دیوار کا سہارا لیا اور لٹکھڑاتی آواز میں بولا، حضور، وہ ہیرا تو پیچھے رہ گیا مگر میری جان حلق میں آ گئی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ لالا تو اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نواب صاحب نے اندھیرے میں اپنی مونچھوں کو ایک بار پھر تاؤ دیا، حالانکہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور مسکرا کر بولے، میاں خیراتی، وہ ہیرا کبھی تھا ہی نہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا؟ ہم نے تو آج رات صرف وقت خریدا ہے۔ لالا اب اس صدمے میں مبتلا رہے گا کہ اس کی بدنیتی کی وجہ سے ہیرا غائب ہو گیا۔ وہ ہم پر چوری کا الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہیرا غائب ہو جائے گا۔ خیراتی نے حیرت سے نواب صاحب کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نواب صاحب کی ذہانت ہے یا محض ایک دیوانے کی بڑھ، مگر نواب صاحب کی فکر اب کچھ اور تھی۔ وہ جانتے تھے کہ صبح ہوتے ہی لالا کرم چند اپنے کارندوں کو پورے شہر میں دوڑائے گا۔ ان کا شکستہ مکان اب ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ نواب صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر نہیں چھوڑیں گے بلکہ کسی ایسی جگہ چھپیں گے جہاں لالا کا وہم و گمان بھی نہ جا سکے۔ خیراتی، میاں اپنا بوریا بستر گول کرو، ہم آج سے نواب وجاہت مرزا نہیں بلکہ شاہ مستن بن کر درگاہ پیر تسمہ پا پر ڈیرا ڈالیں گے۔ نواب صاحب کا یہ نیا روپ ان کی بقا کی آخری کوشش تھی، جہاں وہ ایک بار پھر اپنی زبان کے جادو سے لوگوں کی عقیدت کا مرکز بننے والے تھے۔ شہر کی قدیم درگاہ، جہاں کبوتروں کی گٹرگوں اور لوبان کی خوشبو کا راج تھا،
وہاں ایک نئے درویش کا ظہور ہوا۔ نواب وجاہت مرزا نے اپنی شیروانی الٹی کر کے پہن لی، سر پر ایک بڑا سا امامہ باندھا اور اپنی آنکھوں میں سرمے کی موٹی دھاری جما لی۔ اب وہ کوئی نواب نہیں بلکہ ایک صاحب حال بزرگ معلوم ہوتے تھے۔ خیراتی کو مرید خاص کا درجہ دیا گیا، جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ آنے جانے والوں کو نواب صاحب کی کرامات کے فرضی قصے سنائے۔ نواب صاحب نے درگاہ کے ایک گوشے میں ڈیرا جمایا اور خاموشی کا روزہ رکھ لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خاموشی میں جو رعب ہے وہ کلام میں نہیں۔ ادھر شہر میں لالا کرم چند کا حال برا تھا، وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ اسے بار بار وہی خالی بیگ اور وہ تحریر یاد آتی تھی جس نے اسے گنہگار ثابت کر دیا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تھا کہ نواب کا پتہ لگائیں، مگر نواب صاحب تو جیسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ لالا کے دل میں اب ایک نیا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ نواب صاحب کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، جن کی تذلیل کر کے اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی تھی۔ اسے اپنے کاروبار میں ہونے والا معمولی نقصان بھی اب نواب صاحب کی بددعا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک دن لالا کا سب سے قریبی منشی درگاہ پر حاضری دینے آیا۔ اس نے جب دور سے شاہ مستن کو دیکھا تو اسے ان کی قامت اور بیٹھنے کے انداز میں کچھ شناسائی محسوس ہوئی، مگر نواب صاحب نے ایسی ڈھٹائی سے اپنی آنکھیں موند لیں کہ منشی کو اپنے شک پر شرمندگی ہونے لگی۔ خیراتی نے موقع پا کر منشی کے کان میں کہا، میاں ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ سرکار کی نظر پڑ گئی تو پتھر کے ہو جاؤ گے۔ یہ وہ وستی ہیں جو مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں مگر خود فاقہ مست رہتے ہیں۔ منشی یہ سن کر لرز گیا اور دوڑتا ہوا لالا کے پاس پہنچا کہ شہر میں ایک ایسے بزرگ آئے ہیں جو شاید گمشدہ خزانے اور ہیرے کا پتہ بتا سکتے ہیں۔ لالا جو پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار تھا، اس جال کی طرف کھینچا چلا آیا جو نواب صاحب نے بڑی مہارت سے بنا تھا۔ لالا کرم چند جب درگاہ کے احاطے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چاپ میں وہ پہلا سا تکبر نہیں بلکہ ایک انجانا خوف تھا۔ نواب وجاہت مرزا جو اب شاہ مستن کے روپ میں ایک بوسیدہ چٹائی پر نیمبا آنکھوں کے ساتھ بیٹھے تھے، نے دور سے ہی لالا کی آمد کو بھانپ لیا۔ انہوں نے خیراتی کو ایک مخصوص اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ شکار جال کے قریب ہے۔ خیراتی نے فوراً ایک تسبیح سنبھالی اور اتنی اونچی آواز میں ورد شروع کر دیا کہ آس پاس کے کبوتر بھی ہڑبڑا کر اڑ گئے۔ لالا نے قریب آ کر بڑے ادب سے سلام کیا مگر نواب صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے وہ اس مادی دنیا سے کوسوں دور کسی اور عالم میں ہوں۔ لالا کرم چند نے ہمت جٹا کر خیراتی سے سرگوشی کی، مرید خاص، کیا سرکار میری عرض سنیں گے؟ میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ میرا ایک عزیز دوست جو شاید کوئی غیبی طاقت رکھتا تھا، ایک قیمتی امانت سمیت غائب ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری کسی غلطی سے وہ ناراض نہ ہو گیا ہو۔ خیراتی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، افسوس لالا، تم اس ہستی کی بات کر رہے ہو جو ستاروں کی چال پہچانتی ہے۔ سرکار نے آج صبح ہی کشف میں دیکھا تھا کہ ایک لالچی شخص نے ایک جوہر نایاب کو اپنی بدنیتی سے پتھر بنا دیا ہے۔ کیا وہ تم ہی ہو؟ لالا کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً نواب صاحب کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی مگر نواب صاحب نے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ نواب صاحب نے پہلی بار اپنی زبان کھولی مگر ان کا لہجہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے بھاری اور گونجتی ہوئی آواز میں کہا، کرم چند، مال و دولت کی ہوس نے تیری بصارت چھین لی ہے۔ وہ ہیرا جو تیرے سامنے تھا وہ کوئی مادی شے نہیں بلکہ تیری نیت کا آئینہ تھا۔ تو نے اسے اپنی ہوس سے داغدار کیا، اس لیے وہ اپنی اصل جگہ لوٹ گیا۔ اب اگر تو نجات چاہتا ہے تو تجھے اس نواب کو تلاش کرنا ہوگا جسے تو نے رسوا کیا، ورنہ تیرا کاروبار اور تیری سکون قلب دونوں ہی اس ہیرے کی طرح غائب ہو جائیں گے۔ لالا زارو قطار رونے لگا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ نواب صاحب واقعی کوئی ولی اللہ تھے جنہیں اس نے ایک معمولی رقم کے لیے ستایا۔ نواب صاحب نے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی مگر اندر ہی اندر وہ اپنی اس اداکاری پر خود کو داد دے رہے تھے۔ لالا کرم چند کے جانے کے بعد نواب صاحب اور خیراتی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہنس پڑے، لیکن یہ ہنسی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ نواب صاحب جانتے تھے کہ جھوٹ کی یہ نئی قبا بھی زیادہ دیر ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ درگاہ پر لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا تھا اور ہر کوئی شاہ مستن سے اپنی مرادیں پوری کروانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ نواب صاحب کو اب ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی نے کوئی واقعی کرامت دکھانے کی ضد کر لی تو ان کا یہ بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ جائے گا۔ انہوں نے خیراتی سے کہا،
میاں یہ تو لینے کا دینا پڑ گئے، ہم یہاں چھپنے آئے تھے مگر یہاں تو ہم اشتہاری بن گئے، ہمیں جلد ہی اس سوانگ کو ختم کرنا ہوگا۔ اگلے دن لالا دوبارہ حاضر ہوا مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ شہر کا وہ بدنام زمانہ کوتوال بھی تھا جو رشوت لینے اور جرم اگلوانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ کوتوال کی عقابی نظروں نے جب شاہ مستن کا جائزہ لیا تو اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ اس نے نواب صاحب کے قریب آ کر سلام کیا اور پھر شرارت سے بولا، سرکار سنا ہے آپ غیب کا علم جانتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ کل رات تھانے سے جو مرغی چوری ہوئی ہے وہ اس وقت کس کے پیٹ میں ہے؟ نواب صاحب سمجھ گئے کہ یہ شخص کن کا امتحان لے رہا ہے۔ انہوں نے کمال ہوشیاری سے جواب دیا، کوتوال صاحب جو اپنی وردی کے داغ نہیں دیکھ سکتا اسے مرغی کے پر کیسے نظر آئیں گے؟ محفل میں موجود لوگوں نے سبحان اللہ کا نعرہ لگایا مگر کوتوال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بزرگ کی کڑی نگرانی کرے گا۔ رات کے پچھلے پہر جب درگاہ پر سناٹا چھا گیا، نواب صاحب اور خیراتی نے وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے اپنی چادریں سمیٹی اور دبے پاؤں پچھلی دیوار کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی انہوں نے دیوار پھاندنے کی کوشش کی، سامنے وہی کوتوال 2 سپاہیوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائیے نواب صاحب، یا کہوں شاہ مستنن صاحب، آپ کی پرواز کا وقت ختم ہوا، اب ذرا تھانے کی سیر کر لی جائے۔ نواب صاحب کا دل بیٹھ گیا مگر ان کی زبان نے اب بھی ہار نہ مانی۔ انہوں نے سینہ تان کر کہا، کوتوال تو نے ایک فقیر کا راستہ روکا ہے، یاد رکھ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ مگر اس بار کوتوال کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں جن کی ٹھنڈک نواب صاحب کی رگوں میں خون جمانے کے لیے کافی تھی۔ کوتوال کی ہتکڑیوں کی چھنکار نواب وجاہت مرزا کے کانوں میں کسی ماتمی دھن کی طرح گونجی۔ خیراتی تو خوف کے مارے وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کی ہڈیاں سرما بن گئی ہوں۔ کوتوال نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نواب صاحب کے چہرے کے قریب آ کر کہا، نواب صاحب آپ کی لفاظی کا قائل تو میں بھی ہوں مگر قانون کی زبان ذرا خشک ہوتی ہے۔ لالا کرم چند نے تو آپ کو ولی اللہ مان لیا ہے مگر میری جیب میں پڑی وہ رسیدیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ شاہ مستنن نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے ندرباز ہیں۔ نواب صاحب نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، دماغ کے گھوڑے دوڑائے اور پھر یکدم ایک گہرا قہقہا لگایا، ایسا قہقہا جس میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ کوتوال صاحب آپ کی ذہانت کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نواب صاحب نے کمال ضبط سے کہا، آپ سمجھے کہ میں یہاں چھپ رہا ہوں؟ ارے میاں میں تو یہاں اس حقیقی چور کا انتظار کر رہا ہوں جو لالا کے اس ہیرے کو چرانے کا منصوبہ بنا رہا ہے جس کا ذکر میں نے اس رات محفل میں کیا تھا۔ آپ نے مجھے پکڑ کر دراصل اس چور کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اب اگر وہ ہیرا اس شہر سے باہر نکل گیا تو اس کی ذمہ داری نواب وجاہت مرزا پر نہیں آپ کی وردی پر ہوگی۔ کوتوال جو فطرت کا لچیلا اور شکی مزاج تھا اس بات پر تھوڑا ہچکچایا۔ اسے لگا کہ شاید نواب صاحب واقعی کسی بڑی مہم پر ہیں اور یہ سب ایک ناٹک کا حصہ ہے۔ نواب صاحب نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری، جس ہیرے کو میں نے غائب کیا تھا وہ دراصل ایک خفیہ نشانی تھی جس کے ذریعے ہم اس بین الصوبائی گروہ کو پکڑنا چاہتے تھے جو قیمتی جواہرات کی سمگلنگ کرتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، یا تو مجھے تھانے لے جا کر اپنی بہادری کا تمغہ پائیں یا پھر میرے ساتھ مل کر اس بڑی مچھلی کو پکڑیں جس کا سراغ مجھے مل چکا ہے۔ کوتوال کی لالچی فطرت ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے وہ ہیرا برآمد کر لیا تو اس کی ترقی یقینی ہے۔ اس نے آہستہ سے ہتکڑیوں کی چابی جیب سے نکالی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی شک کے دیے جل رہے تھے۔ کوتوال نے ہتکڑیاں تو نہ کھولیں مگر نواب صاحب کو ایک قریبی ویران حجرے میں لے گیا جہاں روشنی کا گزر کم تھا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نواب صاحب، میں آپ کی بات پر یقین کر لیتا ہوں مگر صرف کل صبح تک۔ اگر کل تک اس گروہ کا کوئی سراغ نہ ملا تو یاد رکھیے گا کہ میری جیل کی کال کوٹھری آپ کی اس درگاہ سے کہیں زیادہ تاریک ہے۔ اب بتائیے وہ چور کہاں ملے گا؟ نواب صاحب نے اطمینان سے اپنی شیروانی کی شکنیں درست کیں، حالانکہ ان کے دل کی دھڑکنیں ان کے سینے پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ انہوں نے ایک فرضی نام ذہن میں تراشا اور بولے، کوتوال صاحب وہ شخص جمال خان لنگڑا ہے جو شہر کے قدیم مسافر خانے میں روپوش ہے۔ خیراتی جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا نواب صاحب کی اس نئی کہانی پر دنگ رہ گیا۔ اسے علم تھا کہ جمال خان لنگڑا نام کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ محض نواب صاحب کے تخیل کی ایک اختراع تھی، مگر نواب صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ کوتوال کو جھوٹ کی گنجائش نظر نہ آئی۔ نواب صاحب نے مزید کہا، لیکن ایک شرط ہے، ہم وہاں پولیس کی وردی میں نہیں جا سکتے۔
جمال خان بہت چوکنا ہے، ہمیں وہاں بھیس بدل کر جانا ہوگا اور آپ کو میرے خادم کے طور پر پیش ہونا پڑے گا۔ کوتوال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اور خادم؟ نواب صاحب آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے کندھے اچکائے۔ جیسی آپ کی مرضی، ہیرے کا کریڈٹ آپ کو چاہیے یا مجھے؟ اگر آپ خادم بن کر میرے ساتھ چلیں گے تو جمال خان سمجھے گا کہ میں وہی پرانا نواب ہوں جو سودا کرنے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ ہیرا نکالے گا آپ اسے دبوچ لیجئے گا۔ کوتوال جو شہرت کا بھوکا تھا آخرکار مان گیا۔ رات کے آخری پہر ایک عجیب و غریب قافلہ مسافر خانے کی طرف روانہ ہوا۔ آگے نواب وجاہت مرزا، ان کے پیچھے خادم کے روپ میں شہر کا جابر کوتوال، اور سب سے پیچھے خیراتی جو بار بار دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ کسی طرح اصلی جمال خان لنگڑا پیدا ہو جائے ورنہ آج سب کی خیر نہیں۔ نواب صاحب کی زندگی کا سب سے خطرناک جوا اب شروع ہونے والا تھا۔ مسافر خانہ کیا تھا؟ گزرے ہوئے زمانوں کی ایک بوسیدہ یادگار تھی، جہاں دیواروں سے چونا نہیں بلکہ اداسی جھڑتی تھیں۔ نواب وجاہت مرزا نے جب اس کے شکستہ محراب میں قدم رکھا تو ان کے قدموں کی دھمک ایسی تھی جیسے وہ کسی فاتح کی طرح داخل ہو رہے ہوں۔ کوتوال جو اب ایک معمولی چادر اوڑھے نواب صاحب کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا، بار بار اپنی مونچھوں کو جھٹکا دیتا جیسے اسے اپنی اس خادمانہ وضع پر غصہ آ رہا ہو۔ نواب صاحب نے ایک اندھیری کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا جس کے کواڑ ادکھلے تھے اور وہاں سے حقے کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ نواب صاحب نے کوتوال کے کان میں سرگوشی کی، ہوشیار رہیے، جمال خان لنگڑا بڑا عیار ہے، میری آواز پر وہ باہر آئے گا۔ نواب صاحب نے گلا صاف کیا اور ایک مخصوص کھنکار کے ساتھ پکارا، خان صاحب وقت آ گیا ہے کہ وہ امانت نکالی جائے جس کا وعدہ ہم نے چاندنی رات میں کیا تھا۔ کوٹھڑی کے اندر سے ایک لمبا سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک دراز قد پٹھان تھا جس کے چہرے پر ایک پرانا زخم کا نشان تھا اور وہ واقعی ایک پیر سے تھوڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ نواب صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے تو یہ نام محض ہوائی فائر کے طور پر استعمال کیا تھا، مگر قدرت نے سچ مچ کا ایک جمال خان ان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ جمال خان نے نواب صاحب کو گھور کر دیکھا اور کھرکھراتی آواز میں بولا، کون ہے جو آدھی رات کو موت کو آواز دے رہا ہے؟ نواب صاحب نے فوراً خود کو سنبھالا اور کوتوال کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا نیا منشی ہے، اس کے سامنے بات ہو سکتی ہے، ہم وہ سودا مکمل کرنے آئے ہیں۔ جمال خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کون سا سودا؟ میں تمہیں نہیں جانتا میاں۔ نواب صاحب نے کوتوال کی طرف دیکھا جس کا ہاتھ اپنی چادر کے نیچے چھپے خنجر پر تھا اور پھر بڑی بے باکی سے بولے، خان صاحب مکر جائیے، مگر وہ ہیرا جو آپ نے لالا کرم چند کی حویلی کے باہر سے اٹھایا تھا اس کا حصہ تو ہمیں چاہیے۔ جمال خان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی مخبر ہے یا کوئی دشمن، اور اس نے بجلی کی تیزی سے اپنی کمر سے ایک پستول نکال لی۔ پستول کی نالی دیکھ کر کوتوال کے ہوش اڑ گئے اور خیراتی تو وہیں ایک خالی مٹکے کے پیچھے دبک گیا۔ نواب وجاہت مرزا نے زندگی میں پہلی بار موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، مگر ان کی نوابی جبلت نے انہیں بھاگنے سے روک دیا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈا قہقہا لگایا اور پستول کی نالی پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے نیچے کر دیا۔ خان صاحب اگر گولی مارنے سے ہیرا ملتا تو اب تک لالا کرم چند آپ کو مار چکا ہوتا۔ میں تو آپ کا خیرخواہ بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ یہ منشی دراصل ایک بڑا جوہری ہے جو اس ہیرے کی صحیح قیمت لگائے گا۔ جمال خان جو دراصل ایک معمولی جیب کترا تھا اور اس رات اتفاقاً لالا کی حویلی کے باہر کسی اور واردات کے لیے موجود تھا، نواب صاحب کی اس بات پر چکرا گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس رات اندھیرے میں اس نے کوئی ایسی چیز اٹھائی ہے جس کی اسے خود خبر نہیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکالی جس میں اس رات کی تمام کمائی موجود تھی، چند تانبے کے سکے اور ایک چمکدار پتھر جو اس نے ایک بچے کے کھلونے سے چھینا تھا۔ کیا تم اس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے وہ پتھر نواب صاحب کی طرف اچھالا۔ کوتوال نے جب وہ چمکدار پتھر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ خاندانی الماس ہے جس کا چرچا پورے شہر میں تھا۔ نواب صاحب نے وہ پتھر ہاتھ میں لیا، اسے آنکھ کے قریب کر کے دیکھا اور ایک گہری آہ بھر کر کوتوال کی طرف دیکھا۔ افسوس، خان صاحب نے اسے بہت بے دردی سے رکھا ہے، اس کی آب و تاب ماند پڑ گئی ہے۔ کوتوال نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنی چادر پھینکی، سرکاری سیٹی بجائی اور جمال خان پر جھپٹ پڑا۔ تم گرفتار ہو، ہیرے کی چوری اور پولیس آفیسر پر اسلحہ تاننے کے جرم میں۔ افراتفری مچ گئی، سپاہی جو باہر چھپے تھے اندر آ دھمکے۔
نواب صاحب نے دیکھا کہ میدان صاف ہے، انہوں نے وہ پتھر خاموشی سے اپنی جیب میں ڈالا اور خیراتی کا ہاتھ پکڑ کر مسافر خانے کی پچھلی کھڑکی سے غائب ہو گئے، جبکہ کوتوال ایک فرضی چور اور ایک کانچ کے ٹکڑے کے ساتھ اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ مسافر خانے کی پچھلی گلی میں کیچڑ اور اندھیرے کا راج تھا، مگر نواب وجاہت مرزا کے قدموں میں ایسی تیزی تھی جیسے وہ ہوا پر سوار ہوں۔ پیچھے کوتوال کی سیٹیاں اور جمال خان کے گھراٹوں کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ خیراتی، جس کا سانس اکھڑ رہا تھا، ہانپتے ہوئے بولا، حضور وہ پتھر تو آپ کی جیب میں ہے، مگر پیچھے تو قیامت برپا ہے۔ اگر کوتوال کو پتہ چلا کہ وہ ہیرا نہیں بلکہ کانچ کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ ہمارے کھال میں بھوسا بھروا دے گا۔ نواب صاحب نے ایک پل رک کر اپنی جیب کو تھپ تھپایا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خیراتی، دنیا میں ہر چمکتی چیز ہیرا نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے صحیح ڈھب سے پیش کیا جائے تو وہ ہیرے سے زیادہ مہنگی بکتی ہے۔ کوتوال کو اب اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے اس پتھر کو ہیرا ثابت کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس کی اپنی سبکی ہوگی۔ نواب صاحب جانتے تھے کہ اب شہر کا ہر کونا ان کے لیے مقتل بن چکا تھا۔ وہ اب نہ نواب بن کر رہ سکتے تھے اور نہ ہی فقیر بن کر۔ انہیں اب ایک ایسی پناہ گاہ کی ضرورت تھی جہاں ان کا کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ انہوں نے شہر کے مضافات میں واقع باغ قصہ خوان کا رخ کیا، جہاں پرانے قصہ گو اور خانہ بدوش رہا کرتے تھے۔ نواب صاحب کا خیال تھا کہ جہاں ہزاروں کہانیاں دفن ہوں، وہاں ایک زندہ کہانی خود کو چھپا سکتی ہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک پرانے خیمے میں پناہ لی اور خیراتی کو ہدایت کی کہ وہ بازار سے کچھ کھانے کو لائے، مگر اس بار اپنی پہچان چھپا کر۔ ادھر کوتوال تھانے میں اس پتھر کو میز پر رکھ کر اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے جوہری سیٹھ دھینی رام کو طلب کیا تاکہ وہ سرکاری طور پر اس ہیرے کی تصدیق کر سکے۔ نواب صاحب نے جو چال چلی تھی وہ اب ایک دھماکے کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ اگر دھینی رام نے اسے کانچ کہہ دیا تو نواب صاحب کی شامت یقینی تھی، مگر نواب صاحب کو اپنی زبان کے اس جادو پر پورا بھروسہ تھا جو وہ دھینی رام کے کانوں میں پہلے ہی پھونک چکے تھے۔ سیٹھ دھینی رام جب تھانے پہنچا تو اس کا چہرہ لالچ اور تجسس کا عجیب مرکب تھا۔ کوتوال نے بڑے فخر سے وہ پتھر اس کے سامنے رکھا۔ دھینی رام نے اپنی اینک نکالی، پتھر کو ہاتھ میں لیا اور اسے مختلف زاویوں سے دیکھنے لگا۔ کوتوال بےتابی سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ دھینی رام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کانچ کا ایک معمولی ٹکڑا ہے، مگر اسے نواب صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ اس ہیرے کو دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے اسے کانچ کہہ دیا تو کہیں کوتوال یہ نہ سمجھے کہ دھینی رام کی اپنی بصارت ختم ہو چکی ہے یا وہ اسے چرانے کی نیت سے اس کی قدر گھٹا رہا ہے۔ کوتوال صاحب، دھینی رام نے لرزتی آواز میں کہا، یہ واقعی ایک عجوبہ ہے۔ اس کی تراش ایسی ہے کہ انسانی آنکھ دھوکہ کھا جائے۔ کوتوال نے ایک فاتحانہ کہا لگایا، میں نہ کہتا تھا، نواب صاحب سچ کہہ رہے تھے، یہ ہیرا اب شاہی خزانے کی زینت بنے گا اور اس کی برآمدگی کا صحرا میرے سر ہوگا۔ دھینی رام نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو لالا کرم چند، کوتوال اور نواب صاحب کے اس تکون میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جھوٹ کی اس زنجیر نے اب پورے شہر کے معززین کو جکڑ لیا تھا۔ اسی رات نواب صاحب باغ قصہ خاں میں ایک آگ کے گرد بیٹھے تھے جب خیراتی بھاگا ہوا آیا۔ حضور، غضب ہو گیا، لالا کرم چند نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ہیرے کی واپسی کی خوشی میں ایک اور جشن منا رہا ہے اور اس نے کوتوال کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، لالا کا کہنا ہے کہ وہ ہیرا تبھی قبول کرے گا جب نواب وجاہت مرزا خود آ کر اس کی اصلیت کی گواہی دیں گے۔ نواب صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ کھیل اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ نواب صاحب کو اب ایک بار پھر اس شیر کے جبڑے میں سر دینا تھا، مگر اس بار ان کا مقصد صرف جان بچانا نہیں بلکہ اپنی کھوئی ہوئی نوابی کا آخری وار کرنا تھا۔ خیراتی، ہماری وہ پھٹی ہوئی شیروانی نکالو، اسے آخری بار پین لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ شیروانی کو پین لگ چکا تھا، مگر نواب صاحب کے ارادوں میں کوئی شکن نہ تھی۔ باغ قصہ خواں کی راکھ سے اٹھ کر نواب وجاہت مرزا نے جب اپنے بدن پر وہ شکستہ لباس درست کیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو صرف اس جواری کی آنکھ میں ہوتی ہے جو اپنا آخری داؤ کھیلنے جا رہا ہو۔
خیراتی نے لرزتے ہاتھوں سے نواب صاحب کی جوتیاں صاف کیں اور بولا، حضور، یہ تو وہی بات ہوئی کہ بکری خود قصائی کے پاس جا رہی ہے۔ لالا کی حویلی اب ایک جال ہے، وہاں کوتوال بھی ہوگا اور وہ کانچ کا ٹکڑا بھی۔ آپ وہاں جا کر کیا گواہی دیں گے؟ نواب صاحب نے بڑی متانت سے جواب دیا، خیراتی میاں، دنیا سچ نہیں دیکھتی، وہ صرف وہ دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ کوتوال نے اسے ہیرا مان لیا ہے کیونکہ اسے شہرت چاہیے، جوہری نے اسے ہیرا کہہ دیا ہے کیونکہ اسے اپنی ساکھ بچانی ہے، اور لالا اسے ہیرا اس لیے مانے گا کیونکہ اس کی انا کا سوال ہے۔ میں وہاں صرف اس جھوٹ پر مہر تصدیق ثبت کرنے جا رہا ہوں جو ان سب کی ضرورت بن چکا ہے۔ نواب صاحب نے ایک پرانا شاہی عصا سنبھالا اور حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی کے باہر آج پہلے سے زیادہ ہجوم تھا۔ روشنیوں کا انتظام ایسا تھا کہ رات دن کا دھوکہ دے رہی تھی۔ نواب صاحب جب صدر دروازے پر پہنچے تو پہرے داروں نے انہیں روکنے کے بجائے راستہ دے دیا، کیونکہ کوتوال نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ نواب صاحب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے۔ جیسے ہی نواب صاحب ہال میں داخل ہوئے، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ لالا کرم چند ایک مخملی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک ریشمی تکیے پر وہ کانچ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ نواب صاحب نے قدم بڑھایا، مگر ان کی چال میں وہ پہلے سی عجلت نہ تھی، بلکہ ایک ایسی ثقافت تھی جیسے وہ کسی بہت بڑے فیصلے کے امین ہوں۔ محفل میں قبر جیسا سناٹا چھا گیا جب نواب وجاہت مرزا اس ہیرے کے قریب پہنچے۔ کوتوال نے اپنی وردی کے بٹن درست کیے اور بلند آواز میں کہا، نواب صاحب، آپ کی امانت برآمد کر لی گئی ہے۔ اب شہر کے معززین کے سامنے گواہی دیجیے کہ کیا یہ وہی خاندانی الماس ہے جس کا تذکرہ آپ نے اس رات کیا تھا؟ نواب صاحب نے جیب سے ایک خردبین نما شیشہ نکالا جو دراصل ایک پرانی اینک کا ٹوکا ہوا شیشہ تھا، اور بڑی خاموشی سے اس پتھر کا معائنہ کرنے لگے۔ لالا کرم چند کی سانسیں رک رہی تھیں، اسے ڈر تھا کہ کہیں نواب صاحب آخری وقت میں مکر نہ جائیں۔ نواب صاحب نے تقریباً 5 منٹ تک اس پتھر کو دیکھا، پھر ایک لمبا اور گہرا سانس لے کر مجمع کی طرف مڑے اور بولے، حضرات، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس جملے پر کوتوال کا ہاتھ اپنی پستول پر گیا اور لالا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نواب صاحب نے بات جاری رکھی، مجھے افسوس ہے کہ کوتوال صاحب کی بہادری نے اس ہیرے کو اس وقت برآمد کیا جب یہ اپنی خوابیدہ حالت میں ہے۔ یہ وہی ہیرا ہے، مگر اس کی وہ چمک جو اندھیرے کو چیر دیتی تھی، وہ اب صرف اس شخص کو نظر آئے گی جو اس کے عوض اپنی تمام جائیداد خیرات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ ایک ایسا پیترا تھا جس نے سب کو چکرا دیا۔ نواب صاحب نے لالا کی طرف دیکھ کر کہا، لالا، یہ ہیرا تمہارے پاس تبھی رہے گا جب تم اس کی نحوست ختم کرنے کے لیے شہر کے تمام قرض داروں کے کاغذات ادھار اس محفل میں جلا دو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ پتھر دوبارہ کانچ بن جائے گا اور تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ کوتوال نے نواب صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، بالکل، میں نے بھی یہی سنا تھا کہ اس ہیرے کی زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ لالا کرم چند اب ایک ایسے چوراہے پر تھا جہاں ایک طرف اس کا برسوں کا سود تھا اور دوسری طرف وہ ہیرا جس کی قیمت اس کے پورے کاروبار سے زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ لالچ نے ایک بار پھر عقل پر پردہ ڈال دیا اور لالا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا وہ بڑا رجسٹر منگوایا جس میں پورے شہر کی قسمت قید تھی۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں ایک فتحانہ چمک لہرائی، وہ شہر کو قرض سے آزاد کروانے کے بہت قریب تھے۔ حویلی کے ہال میں ایک تانبے کا بڑا تھال لایا گیا جس میں کوئلے دہک رہے تھے۔ لالا کرم چند کے ہاتھوں میں وہ رجسٹر تھا جسے شہر کے غریب کتاب تقدیر کہتے تھے، کیونکہ اس کے ایک ایک صفحے پر کسی کی زمین، کسی کا مکان اور کسی کی نسلوں کی مزدوری کا حساب درج تھا۔ نواب صاحب نے اپنے چہرے پر ایک روحانی جلال طاری کیا اور بلند آواز میں پکارا، لالا، دیر نہ کر، ہیرے کی روح تڑپ رہی ہے۔ جیسے جیسے کاغذ جلے گا، اس پتھر کے اندر چھپا ہوا نور بیدار ہوتا جائے گا۔ لالا نے کانپتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ پھاڑا اور آگ کی نظر کر دیا۔ جیسے ہی کاغذ نے شعلہ پکڑا، نواب صاحب نے بڑی ہوشیاری سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں میگنیسیم کا صفوف تھا جو انہوں نے باغ قصہ خاں کے ایک بازیگر سے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے وہ صفوف بڑی نزاکت سے آگ پر چھڑکا۔ اچانک ایک ایسی تیز سفید روشنی پیدا ہوئی کہ پوری محفل کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ دیکھو، دیکھو ہیرے کا نور! نواب صاحب نے نعرہ لگایا۔ مجمع میں ایک شور مچ گیا، لوگ وجد میں آ گئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ نواب صاحب سچ کہہ رہے ہیں۔
लाला जो इस रोशनी को देखकर दीवाना हो चुका था, अब पागलों की तरह रजिस्टर के सफ़हात फाड़ फाड़ कर आग में फेंकने लगा। ये लो नवाब साहब, ये बेवा सकीना का मकान रहा आज़ाद, ये मियाँ बख्श के खेत हुए पाक, मुझे बस ये हीरा चाहिए। नवाब साहब ने हर सफ़े के जलने पर एक एक चुटकी सफूफ फेंका और हर बार पैदा होने वाली रोशनी लाला के लालच को अंधा करती गई। जब आखिरी सफ़ा राख बन गया तो नवाब साहब ने वो कांच का टुकड़ा उठाया और उसे एक रेशमी रुमाल में लपेटकर लाला के हाथ में दे दिया। ये लो लाला, अब ये तुम्हारा है, मगर याद रहे इसे 3 दिन तक इस रुमाल से नहीं निकालना, वरना इसकी शुआएं तुम्हारा घर जला देंगी। लाला ने वो पोटली ऐसे सीने से लगाई जैसे उसकी अपनी जान हो। नवाब साहब ने कोतवाल को आंख मारी और बड़ी खामोशी से हॉल से बाहर निकल गए। हवेली से बाहर की ठंडी हवा ने जब नवाब वजाहत मिर्जा के चेहरे को छुआ तो उन्हें लगा जैसे वो कैदे हयात से रहा होकर आए हैं। खैराती जो बाहर खड़ा थर थर कांप रहा था, नवाब साहब को देखते ही उनके कदमों में गिर गया। हुजूर, आप तो जादूगर निकले, पूरा शहर अब कर्ज से आज़ाद है, मगर अब हमारा क्या होगा? लाला जब 3 दिन बाद रुमाल खोलेगा तो वो हमें ज़मीन खोद कर निकाल लेगा। नवाब साहब ने मुस्कुराकर अपनी खाली जेबों को झटका दिया और बोले, खैराती मियाँ, 3 दिन में तो काफले सरहदें पार कर जाते हैं, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब वक्त है कि नवाब वजाहत मिर्ज़ा के इस किरदार को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। नवाब साहब ने उसी रात अपना वो शकिस्ता मकान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी शेरवानी, वो फर्जी हीरा जो अब लाला के पास था, और अपनी तमाम लफ्फाजी को वहीं पीछे छोड़ने का तहिया किया, मगर जाने से पहले वो एक आखिरी काम करना चाहते थे। उन्होंने कोतवाल के नाम एक खत लिखा जिसमें इस हीरे की असल हकीकत दर्ज थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर कोतवाल ने ये राज फाश किया तो उसे भी इस धोखाधही में बराबर का शरीक माना जाएगा। ये नवाब साहब की तरफ से कोतवाल की जबान पर हमेशा के लिए एक ताला था। अगली सुबह जब शहर जागा तो फिजा बदली हुई थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि उनके कर्जे खत्म हो गए हैं। लाला करमचंद अपने कमरे में बंद उस रश्मि रुमाल की पूजा कर रहा था, जबकि नवाब साहब और खैराती शहर के दरवाजे से एक मुसाफिर बस में सवार हो रहे थे। नवाब साहब के पास अब पहनने को एक सादा सा कुर्ता पाजामा था, मगर उनके चेहरे पर वो सुकून था जो हज़ारों अशरफियों से भी नहीं खरीदा जा सकता था। बस जब शहर से बाहर निकली तो नवाब साहब ने मुड़कर अपनी मट्टी की तरफ देखा और धीमे से बोले, खुदा हाफिज मेरे शहर, तूने मुझे नवाब बनाया और मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। कहानी अब अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक नया मोड़ उनका मुंतज़िर था। बस की खिड़की से नजर आने वाले मनाजिर तेजी से पीछे छूट रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाब वजाहत मिर्ज़ा की ज़िंदगी के पिछले चंद हंगामा खेज हफ्ते माजी का हिस्सा बनते जा रहे थे। खैराती, जो बस की सीट पर किसी सहमे हुए परिंदे की तरह बैठा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे अब भी यकीन न हो कि वो लाला और कोतवाल के चंगुल से सलामत निकल आए हैं। उसने दबी आवाज़ में पूछा, हजूर, हम अब कहाँ जा रहे हैं और वहाँ हम क्या कहलाएंगे? क्या वहाँ भी हमें किसी हीरे की कहानी सुनानी पड़ेगी? नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फैले हुए वसीओ अरीज खेतों की तरफ देखा, जहाँ किसान अपनी ज़मीनों पर फ़ख्र से काम कर रहे थे, वही ज़मीनें जो अब सूद के बोझ से आज़ाद थीं। उन्होंने एक गहरा और इत्मीनान बख्श सांस लिया और बोले, खैराती मियाँ, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ना कोई नवाब होगा और ना कोई मकरूज़। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की लफाजी से एक ऐसा सौदा किया है जिसका नफ़ा मुझे ताद में मर्ग मिलता रहेगा। रही बात पहचान की, तो याद रखो, इंसान की असल नवाबी उसके कपड़ों या अलक़ाबात में नहीं बल्कि उसके ज़र्फ़ में होती है। आज मेरी जेब खाली है, मगर मेरा ज़मीर पुरसुकून है। इधर शहर में 3 दिन गुजर चुके थे। लाला करमचंद ने जब बड़े तपाक और लरजते हाथों से वो रेशमी रुमाल खोला तो उसके अंदर से कांच का एक बेजान टुकड़ा बरामद हुआ। लाला की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर रह गईं। उसने कोतवाल की तरफ देखा, मगर कोतवाल ने पहले ही नवाब साहब का खत पढ़कर अपनी खामोशी की कीमत जान ली थी। कोतवाल ने कमाल की ढिठाई से कहा, लाला, लगता है तुम्हारी नीयत में फिर खोट आ गया था, इसीलिए हीरे ने अपनी असलियत बदल ली। अब इस पत्थर को रो या अपनी किस्मत को, कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। पूरा शहर नवाब साहब की इस आखिरी करामत पर हंस रहा था और लाला करमचंद अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गया था। नवाब वजाहत मिर्ज़ा ने एक झूठ से हज़ारों सच्ची ज़िंदगियां बचा ली थीं और यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दास्तान थी।